करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल का आगाज करते हैं। सूरह बनी इसराइल, जैसे कि आपको पता है कि बनी इसराइल जो है वो हजरत याकूब के 12 बेटों को और उनकी आगे औलाद को कहा जाता है। तो इस सूरा के अंदर बिल्कुल इब्तिदा ही में ये जिक्र है कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिद अक्सा से मेराज पर अल्लाह ताला ले गए थे। और इस बात पर काफिरों ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुए कि मक्का से मस्जिद अक्सा यरूशलेम का फासला 40 दिनों का है, यानी ऊंट वगैरह पे। तो ये मोहम्मद कैसे ये बात कह रहे हैं कि मैं एक ही रात में हो आया था मस्जिद अक्सा और उसके बाद मैंने आसमानों और जमीनों की निशानियों को देखा। तो अल्लाह ताला ने फिर इस बात की वजाहत की कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है और अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल बात नहीं। और इसमें हमारे मुफस्सिरीन में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, और वो इख्तिलाफ ये है कि इनमें से कुछ लोग, हमारी मेजॉरिटी ये बात कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली मेराज पर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिजिकल तौर पर जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा किया। और कुछ लोगों की राय ये है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोया में दिखाया गया। रोया, रोया का मतलब होता है ख्वाब। ठीक है जी, रोया का मतलब होता है अरबी जबान में ख्वाब। तो जो ये लोग ये बात कह रहे हैं उसका इशारा जो है वो आगे इस लफ्ज के एक लफ्ज आएगा जिससे ये इशारा मिलता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रोयल्लती आरईना का, रोयल्लती आरईना का, यानी नबियों के जो ख्वाब होते हैं वो हमारे ख्वाब की तरह नहीं होते, वो वही का एक जरिया होते हैं। जैसे आपने सूरह यूसुफ में पढ़ा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। तो वो एक अल्लाह ताला ने आने वाले हकीकत को मुशाहिदा कराया था। और इसी तरीके से और भी इस तरह का जिक्र मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह के वाकयात को दिखाया गया कि उनके ख्वाब जो होते हैं वो वही का जरिया होते हैं। तो इसमें इस चीज को भी बाइद नहीं समझा जा सकता कि अल्लाह ताला फिजिकली आपको लेकर गए, और इसी चीज को भी मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला ने वो मुशाहिदा चंद घंटों की नींद के अंदर ही आपको करा दिया। सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है इस चीज को कि आगे अल्लाह ताला ने एक लफ्ज बयान किया है। जो हमारा लफ्ज अब आगे आएगा उस लफ्ज से मैं आपको बताऊंगी कि इस लफ्ज से उन लोगों का की राय है कि अल्लाह ताला ने असल में अब एक जो इस चीज का मुशाहिदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी चीजों का मुशाहिदा आपको दर हकीकत आपके मुशाहिदे में ख्वाब के जरिए से कराया था। तो वो हम शुरू करते हैं। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने, जैसे कि मैंने कहा कि इस्लाम का जितना भी मंशूर है उसको अल्लाह ताला ने ब्रीफली ऑल चीज़ों को, ऑल चीज़ों को अल्लाह ताला ने मुख्तसरन तौर पर बयान कर दिया है कि दीन क्या है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। दीन जो है वो बस चंद चीज़ों का नाम है और उस चीज़ को ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। अल्लाह की जात हर ऐब से पाक है। वो जात जो अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से दूर की मस्जिद तक ले गई, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हरम से, खाना काबा से दूर की मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस ले गई। और ये फासला मक्का से अगर जाया जाए घोड़े पर या ऊंट पर तो तकरीबन 40 दिन का बनता था। तो जब अगले दिन सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात लोगों को बताई तो लोग इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे। और बयान किया जाता है कि एक शख्स ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि देखो, तुम्हारा दोस्त आज एक नई बात कह रहा है, और वो कह रहा है कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा
اور پھر میں نے آسمانوں اور زمینوں کی سیر کی، آسمانوں 7 آسمانوں کی سیر کی، اور میں نے نشانیاں دیکھی۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر محمد ایسا کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو یہ والا واقعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے مسجد اقصیٰ کے پاس، جس کے آس پاس کے علاقے کو ہم نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے، تاکہ ہم محمد کو دکھائیں اپنی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور ہم نے اس کے لیے اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ کے میرے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا مشکل کشا اور اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یہ ایک اولاد ہے ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ حضرت نوح تک جب پہنچا تو لوگوں کے اندر کفر اور شرک بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور جب لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے کافروں اور مشرکوں کو برباد کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ اب وہ کشتی والے جو تھے ان کے ذریعے اب دنیا میں انسانوں کا دوبارہ سے آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ثانی کا کیا مطلب ہے؟ ثانی کا کیا ہے؟ دوسرا۔ دوسرا آدم، دوسرا آدم، یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کی ابتدا ہوئی تھی، اس طرح حضرت نوح علیہ السلام سے دنیا کی دوبارہ سے ابتدا ہوئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اسی کتاب میں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد پیدا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب انہوں نے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے، ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیے جو نہایت زور آور تھے۔ یہ اور اور تمہارے گھروں کے اندر وہ گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائے اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یہاں یہ اشارہ بابل اور نینوا کے بادشاہ بخت نصر کے حملے کی طرف ہے۔ میں مختصراً بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد آ جائے کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ بخت نصر نے، یہ فلسطین کا بادشاہ تھا، اس نے بخت نصر کے حملہ کیا، جس نے 586 قبل مسیح میں یہودیوں کے تمام بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو جو یہود کی عظمت کا آخری نشان تھا بالکل پیوند خاک کر دیا۔ آیت میں ان کے لیے ایسے الفاظ آئے ہیں خلالت دیار، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ دشمن اتنا طاقتور تھا کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے بنی اسرائیل کی عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج کر دیا۔ اس طرح بخت نصر کی فوجوں نے عبادن لنا اول باسن شدید کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور محبوب کہتے تھے اور دنیا میں سرکشی مچاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کے ذریعے ان لوگوں کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک عرصے کی غلامی کے بعد یہود جب اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دوبارہ سے مدد کی، چنانچہ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا، اور 539 قبل مسیح میں شاہ ایران سائدس نے کلدانیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے یہ سلطنت واپس یہود کو لوٹا دی کہ جاؤ یہاں پر آباد ہو جاؤ۔ اور یہود نے واپس آ کر ہیکل کے مقدس کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنے آپ کو بڑی حد تک بحال کیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کو خاصا فروغ ہوا۔ قرآن مجید نے یہ اسی فضل و عنایت کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے، ہم 2 مرتبہ تمہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ تو پھر اس طرح ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری طرح سے ذلیل و رسوا کیا، پھر انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے مال اور اقتدار ان کو واپس کر دیا، ان کی سلطنت ان کو واپس کر دی۔
तुम्हारे लिए सबक था कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने लिए अच्छे काम करोगे, और अगर बुरे काम करोगे तो वो भी अपने लिए करोगे। ये पहला वादा था। इसके बाद जब दूसरी बारी के वादे का वक्त आ जाता है, हम अपने कुछ जोर आवर बंदे उठा खड़े करते हैं, इसलिए कि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और तुम्हारी मस्जिद में उसी तरह घुस पड़े जिस तरह वो पहली बार घुस पड़े थे, और जिस चीज पर काबू पाए इसको तहस नहस कर दें। अब भी अजब नहीं है बनी इसराइल के तुम्हारा परवरदिगार एक मर्तबा फिर तुम पर रहम फरमाए, लेकिन याद रखो अगर तुम वही करोगे तो हम भी वही करेंगे, और जहन्नुम को तो हमने इस तरह के मुनकरों के लिए बाड़ा बना रखा है। ये दूसरी मर्तबा का जो जिक्र है, ये है जी इस तबाही का जिक्र है जो मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ से इतमाम हुज्जत के बाद 70 ईस्वी में, यानी पहली जो अजाब आया था वो हजरत ईसा के आने से पहले आया, और ये दूसरी बार जब इन्होंने सरकशी की तो इन पर अल्लाह की तरफ से जो अजाब मुसल्लत किया गया वो 70 ईस्वी में, यानी हजरत ईसा सलाम के नाम से उनकी हैसियत से जो कैलेंडर शुरू होता है उसमें 70 ईस्वी में रूमी बादशाह टाइटस के हाथों यहूद पर आया। इस मौका पर हजारों मारे गए, हजारों गुलाम बनाए गए, हजारों को पकड़कर मिस्री कानों में काम के लिए भेज दिया गया, और हजारों एम्फी थिएटरों और कलीसियों में लोगों की तफरीह और तबाह के लिए जंगली जानवरों से फड़वाने या शमशीर जनों के खेल का तख्ता मश्क बनने के लिए मुख्तलिफ शहरों में भेज दिए गए। देखे क्या इबरतनाक अंजाम इनका हुआ। तमाम दराज कामत और हसीन लड़कियां फातहीन ने अपने अपने लिए चुन ली, और यरूशलेम का शहर, उसकी मस्जिद, सब जमी बोस होके रह गए। ठीक है। तो यानी ये हकाइक अपनी आंखों से देख लेने के बाद भी अगर ये इनकार करें तो इनको बराह रास्त मुखातिब करके फरमाया है कि ये कुरान की मुखालफत में मुनकरीन कुरैश के हमनवा होकर उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। तो देखो कि इससे पहले इनका क्या अंजाम हुआ, और अगर ये नहीं संवरेंगे तो खुदा का कानून है कि जब जब ये जमीन में फसाद पैदा करेंगे इनके साथ यही मामला होगा। और इसके बाद ये कहा जाता है कि एक और वाक़े में कि हिटलर ने 30 लाख यहूदियों को मरवा कर उनकी लाशों को वो समेट नहीं सका, तो बड़े बड़े चूल्हे बनवा कर उसने उनको उसमें लाशों को जला दिया। इस तरह का मामला यहूद के साथ होता रहा है, और अल्लाह ताला ने ये आईना उनको दिखाया कि ये तुम्हारी अल्लाह ताला से रूगर्दानी की वजह से और ज़मीन में फसाद पैदा करने की वजह से हुआ, और अभी भी नहीं संभरोगे तो फिर यही तुम्हारा अंजाम तुम पर थोप दिया जाएगा। लोगों, हकीकत ये है कि ये कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। ये मानने वालों को जो अच्छे अमल करते हैं इस बात की बिशारत देता है कि इनके लिए बहुत बड़ा अजर है, और ये भी कि जो आखिरत को नहीं मानते इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ये उसकी निशानी मांगते हैं। इंसान पर अफसोस, वो अपने लिए जिस तरह भलाई मांगता है उस तरह बुराई मांगने लगे हैं। इंसान जब बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है। अगर ये देखें तो हमने रात और दिन को इन्हीं के लिए दो निशानियां बनाया है। फिर हमने रात की निशानी को धुंधला कर इसमें राहत पाओ, हमने कहा रात की निशानी को धुंधला दी कि इसमें आराम करो, और हमने दिन की निशानी को रोशन कर दिया इसलिए कि तुम अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो, और इसलिए कि तुम बरसों की गिनती और उनका हिसाब जान लो। इस पर मजीद हमने इस किताब में हर चीज की पूरी तफसील कर दी है। और अपने शरीकों के सहारे ये अजाब के लिए जल्दी ना मचाएं। हर इंसान की किस्मत हमने इसके गले के साथ बांध दी है, और क्यामत के दिन हम उसके लिए एक नविश्ता निकालेंगे जिसको अपने ऊपर रूबरू खुला हुआ पाएंगे। हम हर इंसान से कहेंगे लो अपना अमालनामा पढ़ो, आज अपने हिसाब कर लेने के लिए तुम खुद ही काफी हो। हकीकत यह है कि जो हिदायत की राह पर चलता है वो अपने लिए चलता है, जो गुमराही की राह इख्तियार करता है वो भी अपनी गुमराही का वबाल अपने ऊपर लाता है। खुदा का कानून ये है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो अगर ये जल्दी मचाते हैं, हम किसी कौम को कभी सजा नहीं देते जब तक एक रसूल उनको आगाह करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ना आ जाए। और जब हम किसी बस्ती को उसके करतूतों की पादाश में हलाक कर देना चाहते हैं तो उसके खुशहालों को हुक्म देते हैं कि जाओ जमीन में जो चाहे करो, फिर उन नाफरमानियां करते चले जाते हैं। तब उस बस्ती पर बात पूरी हो जाती है और हम उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं। देखो नूह के बाद हमने कितनी ही कौमों को इस तरह हलाक कर दिया। तो ए मोहम्मद, अपने बंदों के गुनाहों को जानने और उनको देखने के लिए तेरा परवरदिगार खुद ही काफी है। हमारा इस तरीका ये है कि जो इस जल्दी मचाने वाली दुनिया को चाहता है, हम उसको जिसके लिए चाहते हैं, जितना चाहते हैं, दे देते हैं।
یعنی جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اپنے فیصلے کے مطابق جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ البتہ جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش اس کو کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ قبول کرتا ہے۔ تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ایک کو دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو۔ دیکھ لو ان کے ایک دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے درجے ان کی فضیلت البتہ کہیں بڑھ کر ہے۔ سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت تم پر ملامت کی جائے اور تم بالکل بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اس میں کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ یہ ہیں جی وہ 10 کمانڈمنٹس، وہ احکامات خاص جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دیے، اور ہمارا بھی دین بالکل وہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو۔ اللہ کے بعد دوسرا حق والدین کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ بہت ہی بہترین رویہ اختیار کرو، اور ان میں سے اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی کسی بھی بات پر ان کو اف بھی نہ کہو۔ بیمار ہوتا ہے انسان بڑھاپے میں، تھوڑا اس کو جلدی میں پڑ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، لیکن اس طرح کے کسی موقع پر بھی ان کو اف نہ کہو اور ان کو نہ جھڑک کر جواب دو، تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ لوگوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم اللہ کے فرما بردار رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین مسافروں کو بھی، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بے جا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے۔ اور اگر ضرورت مندوں سے تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی سے بات کرو۔ یعنی کوئی سائل آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے اور آپ اس کو نہیں دینے کی پوزیشن میں، تو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ معذرت کرو، اور آپ بالکل فضول خرچی نہ کرو اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ لو کہ بے شک تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں، ان کا قتل یقیناً بڑا جرم ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ یہ ٹوٹل دین ہے جو اللہ تعالیٰ اس دن آیات میں بیان کر رہا ہے۔ ولا تقتلوا نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی انسان کی جان کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو قائم کر رکھا ہے، اور اللہ یہ کہ تمہیں اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہو، یعنی جہاد کے موقع پر یا کسی سزا کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے گا اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ قصاص کی بات ہے، قصاص کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کے بندے کو قتل کرتا ہے تو جواب میں جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا سرپرست یا ولی جواب میں اس کو قصاص لے سکتا ہے، لیکن قصاص کو لینے میں حد سے نہ گزرے، جس طرح اس کی جان لی گئی ہے اسی طرح سے لے، اور حد سے نہ گزرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے ذریعے اس کی مدد کی ہے۔ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، اس لیے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم پیمانے یعنی ناپ تول کو پورا کرو، اور تولو تو ٹھیک ٹھیک تولو، یہی بہتر ہے، اور انجام لحاظ سے یہی طریقہ اچھا ہے۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم نہیں جانتے، اس لیے کہ کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں پرسش ہوگی، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔
یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہے جو ہے محمد تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو بالکل دھتکارے ہوئے اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے بیٹیوں کو، فرشتوں کو، یعنی عرب کے لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو بیٹی کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دو تاکہ کوئی ذلت اور رسوائی تم پر نہ تھوپ دی جائے، اور اللہ کو تم اتنا حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو۔ ہم نے طرح طرح سے حقیقت کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قرآن کے ذریعے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے، لیکن ان پر افسوس، اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر، اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دیتے، اللہ پاک اور بہت برتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی جاتی ہے کہ نہ تو انہیں کچھ سمجھ آئے اور نہ ہی وہ سن سکیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تمہارے طرف کان لگاتے ہیں تو کس غرض سے کان لگاتے ہیں، اور خوب جانتے ہیں جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو، یعنی وہ جیسے کہ ہر قوم کے لوگوں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ ان پر تو کوئی جادو ہے، اسی طرح قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ تو دیکھو کس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے راستے سے بھٹک رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی سخت چیز بن جاؤ جو اس سے زیادہ سخت ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے اچھا بتاؤ پھر قیامت کب آئے گی؟ کہہ دو عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب آ پہنچا ہو۔ یاد رکھو جس دن خدا تم کو پکارے گا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو۔ تو میرے بندوں کو سمجھا دو اے محمد کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ شیطان ہو جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بندو، اللہ لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارا پروردگار تمہیں بھی خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو ماں کے رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے، یا چاہے تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے دے۔ تمہارا کام بھی یہی ہے، محبت کے انہیں دعوت پہنچا دو۔ ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا، ہم نے تم کو ان کا ٹھیکے دار نہیں بنایا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے کہ کس درجے کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکارو اپنے بتوں کو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ تمہاری مصیبت کو تم سے ٹال سکیں گے نہ بدل سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں، ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے، یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں، یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے۔ ہم عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اس بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا۔
समूद को हमने ऊंटनी एक आंख खोल देने वाली निशानी के तौर पर दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया और उसको झुठला दिया। फिर निशानियां भेजने से क्या हासिल? हम निशानियां इसलिए तो भेजते हैं कि अजाब से पहले लोगों को उनके अंजाम से डराएं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो जब हमने इस तंबीह और तखवीफ के लिए तुमसे कहा था कि तुम्हारे परवरदिगार ने इन लोगों को घेरे में ले लिया है, ये इसका मजाक उड़ा रहे हैं, और हमने जो रोया तुमको दिखाया उसको भी हमने इनके इसी रवैये की वजह से इन लोगों के लिए बस एक फितना बना दिया। ये जी इशारा है मेराज की रात की तरफ। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारे स्कॉलर्स कुछ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजिकली मेराज पर ले जाया गया था, और कुछ लोगों कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में आसमानों की और जन्नत और दोजख का मुशाहिदा कराया गया था। तो देखिए उनके वो जिस चीज से दलील पकड़ते हैं ख्वाब के लिए, वो आयत है जी, आयत नंबर 20 के जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें देखिए, वमा जअलना रोयल्लती आरैनका इल्ला फितनतन लिन्नास व शजरतल मलऊनत फिल कुरान, कि वो ख्वाब जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया उसको भी हमने इनके रवैये की वजह से इन लोगों के लिए बस एक आजमाइश बना दिया, कि वो कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए इस बात को आजमाइश बना दिया कि ये इस बात को नहीं मान रहे। तो ये रोया का जो लफ्ज है, रोया का लफ्ज ख्वाब के लिए इस्तेमाल होता है। रोया का मतलब होता है ख्वाब। तो इस लफ्ज से कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ख्वाब जो हमने आपको दिखाया, और ख्वाब वही का जरिया होते हैं, यानी अल्लाह के लिए ना तो हकीकत में ये काम करने मुश्किल है और ना ही ख्वाब में ये काम दिखाने मुश्किल हैं। जैसे कि हजरत यूसुफ का भी हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने आने वाले वक्त को ख्वाब में देखा, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आसमान और सिदरतुल मुंतहा और वो शजरे ज़कूम दिखाया। अब शजरे, ये शजरतल मलऊनत फिल कुरान, लानत ज़दा दरख्त जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। अब शजरतुल मलऊना का मतलब है वो दरख्त जिस पर लानत की गई है। ये दरख्त जो है ये दोजक के बीचों बीच होगा, और ये कैक्टस का दरख्त होगा, यानी वो दरख्त होगा जिस पर लंबे लंबे कांटे लगे होंगे। और ये जहन्नुमी जब भूख की वजह से इसको खाना चाहेंगे तो वो लंबे लंबे कांटे उनके गले में जाकर फंस जाएंगे, और उस खाने को निगलने के लिए जो पानी वो पीना चाहेंगे वो जख्मों की पीप का गर्म पानी होगा, कि जिससे वो इस खाने को अपने अंदर उतारना चाहेंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये पानी इतना खौलता हुआ होगा कि इनकी अंतड़ियों को जला कर रख दे। ये जहन्नमियों का खाना होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख का भी मुशाहिदा कराया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे यकीने कल्ब के साथ अपनी कौम को ये बता सकें कि जहन्नुमियों को, शिर्क करने वालों को, काफिरों को लाजिमन सजा दी जाएगी, उनको लाजिमन सजा दी जाएगी, जलने की सजा दी जाएगी, और उनकी खुराक दुनिया की खुराक की तरह उम्दा नहीं होगी। इनको जख्मों का पीप और पानी दिया जाएगा, और खाने के लिए उनको कांटों वाले दरख्त का फल दिया जाएगा। और इसको अल्लाह ताला ने कहा है ये लानत ज़दा दरख्त होगा। जाहिर है जहन्नुमियों की खुराक है तो लानत ज़दा दरख्त होगा। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इन्हें इनके अंजाम से डरा रहे हैं, लेकिन ये चीज उनकी सरकशी में और इजाफा, यानी अल्लाह ताला जब इंसान को मोहलत देते हैं कि शायद इंसान को बात समझ आ जाए, वो सही रास्ता इख्तियार करे, तो इंसान और उस मोहलत का गलत फायदा उठा के और सरकशी में जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मेराज का वाकया क्लियर हो गया? हम्म। आगे है जी,
اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار کر لی ہے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس نے مزید کہا تو دیکھ تو صحیح، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا ان تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ اور اس میں جس پر تیرا بس چلے تو اپنے شور غوغا سے انہیں گھبرا لے، ان پر سوار اور چڑھاوے پیادے چڑھا دے، ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے وعدے کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ میرے بندے پر ہرگز تمہارا کوئی زور نہ چلے گا، اور کارسازی کے لیے محمد تیرا پروردگار ہی کافی ہے۔ لوگوں تمہارا پروردگار وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، صرف وہی ایک یاد رہ جاتا ہے۔ جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو منہ موڑ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اس خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تم کس کو اپنا کارساز پاؤ گے؟ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارا دوبارہ سمندر میں لے جائے اور تم پر ہواؤں کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم کو غرق کر دے؟ پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ ہم نے بدی آدم کو عزت بخشی ہے اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا کی ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی ہے۔ اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے، پھر جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہی اپنا نامہ اعمال خوشی کے ساتھ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ذرا برابر ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف جو دنیا میں اندھے بنے رہے، لاپرواہ بن کر غلط کام کرتے رہے، وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو کسی فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، تاکہ اس قرآن کے سوا تم کو دوسری بات ہم پر گھڑ کے پیش کر سکو۔ اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم نے تمہیں مضبوط بنائے رکھا، ورنہ یہ تھا کہ یہ اتنے زیادہ چال چلتے کہ تم ان کی طرف جھک جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا سخت عذاب دیتے۔ یعنی کوئی پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرے گا تو پیغمبر کو بھی سزا دی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے در پہ ہیں۔ اس سرزمین کا مطلب ہے مکہ، تاکہ تم یہاں سے نکال دے، لیکن ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ خود بھی زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر پائیں گے۔ تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ان کے بارے میں سنت کو یاد رکھو، اور ہماری سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے، سو اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، خاص کر فجر کی قرات کا، اس لیے کہ فجر کی قرات اللہ تعالیٰ کے حضوری کا وقت ہوتا ہے۔ اور رات کے حصے میں بھی اسی طرح اٹھو، یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ نافلتن لکا کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تمہارے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے ایک مزید نماز ہے۔ یعنی تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ فرمایا ہے کہ عام مسلمان تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ کبھی نہ پڑھ سکتے، لہٰذا میں نے لوگوں کو اس کا ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ کے نبی چونکہ ایک انتہائی ڈیفیکلٹ اور مشکل مشن پر ہوتے ہیں، ان کو کٹھن راستوں سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو کٹھن عبادت کا بھی حکم ان کو دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو۔ تو اس وجہ سے اس پروردگار کی عنایت دیکھیے کہ اس نے کامن مین پر تہجد کی نماز کو فرض نہیں کیا۔ اگر فرض کر دیتا تو کیا تھا، لیکن اس کو پتا تھا
کہ ہم نہ نبھا سکتے، ہم اس کو نہ نبھا سکتے، ہماری یہ نمازیں لازمی قضا جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا متحمل ہی نہیں کیا۔ البتہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا متحمل کیا ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے، ان کو بہت جفاکش بنانا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عشاء کے ساتھ 3 وتر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد کا اجر دے دے گا۔ تو قریب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مقام محمود پر پہنچا دے۔ آپ جو نماز کے بعد دعا کرتی ہیں نا، اس میں اس مقام محمود کا ذکر ہے، یاد ہے نا؟ پڑھتی ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یا اللہ، اس نماز کے بدلے میں جو کہ آپ کے اذن سے قائم کی جا رہی ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت، بہت بہت اونچا مقام اور وہ مقام محمود عطا کریں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ نے کیا نا کہ قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود کا مطلب ہے بڑی ہی پسندیدہ جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود عطا کیجیے۔ اور اے محمد کہہ دو کہ اے پروردگار، مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، اور مجھے نکال، عزت کے ساتھ نکالنا، اور خاص کر اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ، مکہ سے میں عزت کے ساتھ نکلوں، اور جب میں دوبارہ مکہ میں داخل ہوں تو یا اللہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہوں، میری کوئی بے عزتی نہ کرے، مجھے کوئی بے بس نہ کرے۔ اور دونوں ہی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی عزت کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرائی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں اور عزت کا مقام پیدا کیا۔ تو یہ دعا اس وقت کی ہے۔ اور اے پروردگار، وہ کہو جال حق و وضحق الباطل۔ اور جس وقت مکہ فتح ہوا تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ حیثیت سے حرم میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے اوپر سر سجدے کے لیے جھکایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اے پروردگار، سچائی آ گئی، حق باطل ہو گیا، باطل ضائع ہو گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والی چیز۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ جو آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں نا، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ زندگی میں پڑھی تھی، اور وہ نماز کون سی تھی کہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تھا تو ام ہانی کے گھر میں آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے تھے۔ اس وقت 2 نفل شکرانے کے پڑھے تھے، جس کو اب ہم نے اس کو چاشت کی نماز کر کے تو ہم پڑھتے ہیں، اس کو ڈیلی کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ نماز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ صرف پڑھی تھی، اور وہ مکہ فتح ہونے کے موقع پر۔ ہم نے اس قرآن میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ان ظالموں کے لیے خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ ان کا حال بھی یہی ہے، اس لیے کہہ دو اے محمد کے ہر ایک کے لیے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے انہیں جو ٹھیک راستے پر چلتے ہیں۔ وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جو تم پر وحی کی جاتی ہے ان سے پوچھو، یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے۔ یعنی روح الامین تو حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں، اور روح جو ہے وہ وحی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم ہے، اس لیے پیغمبر تمہارے ارادے اختیار کا کوئی دخل نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا وہ چھین کر لے جائیں، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں پا سکو گے مددگار۔
مگر یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ تم کو اس سے سرفراز کیے ہوئے ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے. کہہ دو اگر سارے انسان سارے جن اکٹھے ہو کر ایسا قرآن بنا لائیں جیسا یہ قرآن ہے تو کبھی نہیں بنا سکیں گے. پوری دنیا کے انسان پوری دنیا کے جن مل کر بھی اس قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی بھی مدد کیوں نہ کریں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین میں کوئی پانی کا چشمہ جاری نہ کر دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ پیدا نہ ہو جائے، پھر اس کے بیچ میں تم ہمارے لیے بہت سی نہریں نہ دوڑا دو. عجیب و غریب قسم کے معجزوں کی بات کر رہے ہیں. تو جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسمان نہ گرا دو یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دو، یہ تمہارے پاس سونے کا گھر نہ آ جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان میں نہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں. ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر، یعنی زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے اور فرشتوں کی ہدایت اللہ چاہتا تو پھر فرشتہ ہی رسول بن کر آتا. لیکن زمین پر چونکہ انسان رہتے ہیں تو انسانوں کو انسانوں کے لحاظ سے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ، تو اس لیے انسانوں میں وہ انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتا ہے. کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرہ یاب کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے گا تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بھل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے. اندھے گونگے بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کی آگ جب کبھی ان پر دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اس پر مزید بھڑکا دیں گے. یہ ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس پر جیسے پھر پیدا کر دے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ قیامت آئے گی. اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہ رہے. انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت محمد تم پر کیوں کی اور تمہیں رسول بنا کر کیوں بھیجا. اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور ان کو روک لیتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے. اے محمد وہ تم سے نشانیاں مانگتے ہیں تو موسیٰ کو بھی تو ہم نے 9 کھلی نشانیاں دی تھی. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے والی یہ نشانیاں زمین اور آسمان کے پروردگار نے ہی اتاری ہیں اور میں سمجھتا ہوں اے فرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ انسان ہو. اس کے بعد فرعون نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو زمین ہی سے اکھاڑ پھینکے گا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو تھے سب کو پانی میں غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین پر اطمینان کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو میں تم سب کو اکٹھا کر کے لے جاؤں گا. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ اتارا ہے اور ہم نے محمد تم کو صرف اس لیے بھیجا کہ ماننے والوں کو خوشخبری دے دو اور نہ ماننے والوں کو متنبع کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے. یہ اس کا وعدہ تھا اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا تھا. اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی خوشی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. انہیں اس پر اعتراض ہے کہ اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو. ان سے کہہ دو اللہ کو رحمان کہو یا کوئی اور نام سے پکارو، جتنے اچھے نام ہیں سارے کے سورہ سجدہ ہے سارے یہاں بھی سجدہ سورہ سجدہ پڑھا ہم نے آئے تھے ان کے بل
اچھا جی، کہتے ہیں اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تمام اچھے نام جو ہر شرک سے پاک ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں، تمام نام اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑا ہوا کریں تو نہ بہت بلند آواز میں پڑھا کریں اور نہ ہی بہت نیچی آواز میں، یہ انفرادی نماز کی بات ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ تم یعنی تہجد کی نماز کا ذکر ہے، تم اس خوبصورت طریقے سے نماز کا اہتمام کرو اور اعلان کر دو شکر اللہ کے لیے ہے جس کی نہ تو اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مدد کی ضرورت ہے، اور تم اسی کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے اللہ عظیم الشان ہستی کی بڑائی بیان کی جانے کا حق